आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा व नमाज के ज़रिए ने मैं सबक नंबर 11 में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के इस सबक में हम सूरत इखलास पढ़ेंगे और ग्रामर में फ़ेल माजी में दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला के मुख्तलिफ सीगे देखेंगे। फिर हम नकाते तालीम और शौक भी सीखेंगे आज के इस सबक के मुताबिक। और 16 नए अल्फाज हैं इस सबक में जो कुरान में तकरीबन 2000 बार यानी 1966 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम पर हम 131 अल्फाज सीख लेंगे जो कि कुरान में 30,997 यानी तकरीबन 31,000 बार आए हैं। और देखें ये बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक चार्ज हो गई है। उम्मीद है आपको अपने साथों होमवर्क खूब याद होंगे और आप मुसहफ से 5 मिनट कम अज़ कम और 5 मिनट अपने हाफ़ज़ा से ज़रूर तलावत करते होंगे, किताब से पढ़ते होंगे, बुकलेट और शीट से भी पढ़ते होंगे, और जो आपको वीडियो भेजी जाती है उसको सुनते होंगे और अपने साथियों के साथ सबक के मुतालिक सवाल करते होंगे और नमाज में भी मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करते होंगे। हमेशा याद रखिए कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते रहिए कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद कीजिए। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने कुरान साथियों के लिए दुआ कीजिए। और शीट या बुकलेट से भी यकीनन आप ज़रूर पढ़ते होंगे, अपने पर्स में रख लें, गाड़ी में रख लें, नमाज के बाद खोल के चंद इसके अल्फाज मानी देख लें। बहुत आसानी से आपको जो हैं अल्फाज के मानी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आज का सबक शुरू करते हैं लेसन। आज हम सूरत इखलास पढ़ेंगे। इसके कुछ तारुफ ले लेते हैं। ये इब्तदाई मक्की सूरत है। इसका नाम सूरत इखलास है, यानी जो कोई इसको समझ कर पढ़ेगा और इस पर ईमान लाएगा तो इसका अकीदा खालिस हो जाएगा। इखलास है ना, तो अकीदा खालिस हो जाता है। और अगर लोग ये पूछें कि जी हमारा मबूद कैसा होना चाहिए, तो इसका बेहतरीन जवाब भी जो है वो इस सूरत में है कि हमारा जो मबूद जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका जवाब भी इस सूरत में ही है। इस सूरत की बड़ी अहमियत है इसलिए कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे कि कुरान का तीसरा हिस्सा हम इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरा हिस्से के बराबर है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो सोचें कि एक बार आपने इस सूरत पढ़ी तो आपको कितना सवाब मिल गया, जैसे आपने एक तीसरा हिस्सा कुरान पाक जो है वो पढ़ लिया। सोचे कितनी ज्यादा अहमियत है इस सूरत की। तो इस सूरत को हमें, जो हमने इतनी अहमियत पढ़ी है, तो हम इसको कैसी जिंदगी में लाना चाहिए हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3-3 बार सूरत इखलास पढ़ा करते थे। और ये कि हमको किस तरह की इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब भी इसी सूरत में जो है वो हमें मिलता है। अब पहले हम इस सूरत की तलावत सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका लफ्जी और फिक्री तर्जमा देखेंगे, लफ्जी तर्जमा देखेंगे और इसके असबाब देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ہم نے تلاوت سنی، اب ہم اس کا رننگ فکری ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اسباق دیکھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، وہ اللہ، اللہ، احد، احدن ایک، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کل کا لفظ قرآن پاک میں 332 بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی جیسے ہم نے کسی کو بتانا ہو، تبلیغ کرنی ہو، تو بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم آج کل ابھی فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، تو قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور اس کا یہ 530 بار یہ لفظ آیا، اور کالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ 332 بار یہ بھی آیا کالو۔ تو جو کل ہے وہ اس کا فعل امر ہے، یا فعل امر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اگلے 2 ہفتوں میں۔ تو یہ کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، اور یہ کل یہ ہم پڑھیں گے فعل امر۔ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ تو کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، ہوا کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ وہ، اور اللہ، اللہ احد، اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ احدن یا احد، اب احد کا مطلب ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ اکیلا۔ اب اگر یہ ایک، یہ لفظ خاص طور پہ احد کا جو لفظ ہے یہ خاص طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے اس ماڈل کے اکارڈنگلی ہم جو بھی پڑھتے ہیں، ہم مطالعہ کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ کے پھر دعا، احتساب اور پلان تبلیغ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو زندگی میں لا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفات میں بھی، ذات میں بھی ایک ہے، وہ صفات میں بھی ایک ہے، وہ حقوق میں بھی ایک ہے، وہ اختیارات میں بھی ہے، سب معاملات میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ صفات میں وہ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اس جیسا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی اس جیسا غیب نہیں جانتا، کوئی اس جیسی مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق کی اگر بات کریں، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں اور اس کی عبادت کی جائے گی، یہ حقوق بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور اختیارات کی اگر ہم بات کریں تو حرام و حلال، قانون سازی صرف اللہ کا ہی حق ہے، اللہ کا ہی اختیار ہے، یہ کسی اور کے اختیار نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ یہ اختیار کسی کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان سب باتوں میں تجھے یکتا مانوں۔ جو ہم نے ابھی چاروں باتیں کی، تو ان سب میں ہم یہ یقین رکھیں کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پھر دعا تو ہم نے کر لی، پھر ہم احتساب کرتے ہیں۔ احتساب کا مطلب ہے آپ اپنی سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ میں اپنے نفس کی بات مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اور کتنی دفعہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں پلان کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں نہ نفس کی باتوں میں آنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ پلان کرنا ہے کہ نہیں، ہم کیوں کرنے ہیں یہ، ان چیزوں سے ہمیں نکلنا کیسے ہے۔ اور پھر جب ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں تو ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتانا ہے، تبلیغ کرنی ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے ان چیزوں سے، نفس سے اور شیطان کے بہکاموں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت پہ، ہمیں اس کے یکتا ہونے پہ ہمیں یقین کرنا ہے،
اور اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے, اسی کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. 15 سیکنڈز آپ کے تصور ہے ساتھ کے دعا کے ساتھ پڑھ لیجئے. قل هو اللہ احد. جی اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. الصمد, اچھا چیٹ باکس میں بتائیے اس کی بناوٹ سے یہ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے, کیا ہے؟ جی چیٹ باکس میں بتائیے, شاباش. جی اسم ہے, ویری گڈ. دیکھو سب بتا رہے ہیں, عائفہ, عائشہ, عمر, عظما, نازیہ, سبھی بتا رہی ہیں, شاباش. کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے, الصمد. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ال لگ جاتا ہے تو پھر یہاں تنوین نہیں آتی, پھر سنگل پیش آ جاتی ہے. تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اس کا مطلب کیا ہے بے نیاز کا؟ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں, اور بھی ساری جو دوسری مخلوقات بھی ہیں سب اس کے محتاج ہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اب ہم اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے, یعنی اسے نیند نہیں آتی, نہ اسے تھکن ہوتی ہے, نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے, لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے, پلیز یہ شگفتہ اپنا مائک بند کیجئے, مزہ ہے نہیں, کیا ہے مائک مزہ ہے بند نہیں. کیجئے, مائک بند کیجئے شگفتہ پلیز, باقی شور ہو رہا ہے, لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, یعنی اسے نیند نہیں آتی, اسے تھکن نہیں ہوتی, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور سب کو اس کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح پورا کرتا ہے اسی طرح سے میری بھی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے جیسے, اور آئندہ بھی ان کو اسی طرح سے پورا کرتا رہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو بے نیاز ہے, لیکن ہمیں تیری ضرورت ہے, تو ہماری ضرورتوں کو, سب کی ضرورتوں کو جیسے پورا کرتا ہے ہماری, ہم آئندہ بھی ویسے ہی پورا کرتا رہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. پھر اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ کروڑ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, تو پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی زیادہ ہے. ہم اگر اس کو ذہن میں رکھیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پھر دوبارہ پڑھیے. 10 سیکنڈز آپ کے. تو میں ساؤنڈ لے آ سکے تو صحیح سے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. ساؤنڈ جی صحیح شگفتہ انصاری اپنا پلیز مائک بند کر لیں, اس میں شور آ رہا ہے تھوڑا سا, مائک بند کر لیں. بہت شکریہ. اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا. لم کا مطلب ہے did not, پاسٹ میں, نہ اس نے کسی کو جنا. قرآن پاک میں یہ 348 بار آیا ہے لم. ایک اور لفظ بھی آتا ہے لن, وہ 106 بار آیا, اس کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ. آپ اگلے کورسز میں جائیں گے, پھر اس کی مزید تفصیل ہم پڑھیں گے. تو لم کا مطلب ہے نہیں, اور پاس کے ساتھ ڈڈ ناٹ, یعنی نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی ماضی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, یہ ایک طرح سے ایکٹیو وائس جو ہم کہتے ہیں وہ ہے, یعنی لم من نہیں, یلد اس نے جنا, نہ اس نے کسی کو جنا. جیسے ہم یلد کیسے یاد رکھ سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں والد, والدہ, والدین, اولاد,
ولادت، میلاد، تو یہ لفظ ملتے جلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، کسی کو ایز سچ جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولم یولد، ولم وا کا مطلب ہم سب کو پتا ہے، اور لم کا مطلب یہ نہ ہی، یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. اب یلد اور یولد، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یلد کا مطلب ہے اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے. یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بالکل شرک کی ٹوٹل جو ہے اس سے نفی ہو جاتی ہے. تو آئیے اب اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم تھک جاتے ہیں تو بچے دل بہلا دیتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور اس کا کام جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں آگے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تو اس لیے اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. کیونکہ نہ تو وہ تھکتا ہے کہ اولاد ہے تو اس کی تھکن دور کرے گی، اس کا دل بہلائے گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بوڑھا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہوگی. تو اللہ کو اس لیے اولاد کی تو ضرورت ہی نہیں. ہم انسانوں کو ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں. تو نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے. اب پیغام کیا ہے؟ یہ جو پیغام ہے لم یلد و لم یولد، ایکچولی اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو ہمیں 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہ ٹوٹل اس میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا. اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے. 10 سیکنڈز آپ کے. لم یلد و لم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. اس کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. لم ہم بھی نہیں پڑھا، یکن ہے، لہو یہ آپ سب کو آتا ہے، اس کا، کفوان یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہمسر، برابری کرنے والا. احد ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. احد کا مطلب ایک، یکتا، اور دوسرے مطلب میں تب اور کوئی نہیں ہے، تو کوئی کے مطلب میں بھی یہ آتا ہے. واو کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، یکن کا مطلب ہے اور نہیں ہے. یہ بھی یہ لفظ بھی 31 بار آیا ہے قرآن پاک میں. لہو اس کا، اس کے لیے. مثال لکم دینکم ولی دین، ویسے بھی ہم جو ہیں اس میں پڑھ چکے ہیں جب ہم نے حروف جر پڑھے اور ان کو ہم نے ان جو ہے ضمائر متصلہ کے ساتھ جوڑا تھا. تو لہو، لہو ایسے ہم اشارہ کرتے اس کا یا اس کے لیے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. کفوان ہمسر، برابری کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے. کفوان جیسے اس سے مثال یہ دیکھیں کہ جب کسی بیٹے بیٹی کا رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں لڑکی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کف کا دھیان رکھیں، مطلب ان کی برابری کا دھیان رکھیں. لڑکی کے خاندان لوگ جنرلی یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک جیسے خاندان میں، تو اس کو بھی کف کہتے ہیں، یعنی برابری یا ہمسری. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر یا برابر نہیں ہے. احد یکتا، ایک کے معنی میں ہم نے کیا، یہ کوئی کے معنی میں ہے کہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے. تو احد، احدن اسم ہے، تنوین ہے اس کے اوپر، کوئی. اب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی ایک احد. صرف ہم اللہ کے لیے یہ لفظ احد ایکچولی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی، یعنی منفی معنوں میں بھی کوئی اور نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہے
اس کی برابری کر سکے. تو ان کو دونوں جگہ اس لفظ کا مطلب بڑا خاص ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے, یکتا ہے, کوئی بھی اس کا برابری نہیں ہے, نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے, نہ ہی اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے. تو اب اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی دور دور تک بھی نہیں نظر آتا کہ اس کے کہیں آس پاس بھی پہنچ سکے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, نہ اختیارات میں. ٹھیک ہے, تو سوچئے کہ کیا ہمارے ذہن میں کوئی اور بھی ہے کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں, کسی اور سے بھی کوئی ہم امیدیں لگاتے ہیں, کسی اور کو بھی ہم طاقتور سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارا جواب اس میں نہ میں ہونا چاہیے کہ نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, نہ ہی ہمیں کسی سے امید رکھنی چاہیے, نہ ہی ہمیں کسی اور کو طاقتور سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس جیسا طاقتور تو کوئی بھی نہیں. اور ہر چیز وہ, دیکھیں ہمارا رب ہے, پروردگار ہے, ہر چیز وہ ہمارے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. ٹھیک ہے, اور میری حفاظت کر, اور میری ہر طرح کی جو ضرورتیں ہیں ان کو یا اللہ تو پورا کر. تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی اس کا نہ تو وہ یکتا ہے, اس کی کسی طرح کی جو ہے برابری میں بھی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کوئی کسی قسم کی ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. 10 سیکنڈز آپ کے, اس کو ایک بار پڑھ لیجئے تصور اور احساس کے ساتھ. دیکھیے سورۃ اخلاص جو ہے یہ محبت سے ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے. اس کے لیے ہم آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ سورۃ اخلاص کو ہر رکعت, نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا, صحابی نے, کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو سوچیں کہ اس کی محبت جو ہے اس نے جنت میں داخل کر دیا. تو یعنی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل صورت ہے کہ ہمیں بھی اس سے محبت ہو جائے. تو یہ کیسے ہوگی؟ جیسے ہم کسی کو ملتے ہیں پہلی بار اور بڑا ہم چاہتے ہیں نا اس کے بڑا اچھا, ہم اس پہ بڑا اچھا امپریشن ڈال دیں, اس سے ہم بڑے جو ہیں کیسے اس کو متاثر کریں. تو اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس صورت سے ہم محبت کیسے پیدا کریں. تو بار بار محبت سے پڑھیے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, یعنی اللہ کے جیسا کوئی نہیں, معاف کرنے والا, ضرورت پوری کرنے والا, محبت سے خیال کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے, باقی سارے جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں. یعنی ہر صفت میں 99 جو ہیں وہ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا نہ کوئی تھا, نہ ہے, اور نہ ہی ہوگا. تو اس میں اتنی امپورٹنٹ بڑی جامع صورت ہے, اور یہی ہے کہ ہم اگر اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل ہی خالص ہو جاتا ہے, اور شرک کی ٹوٹل جو ہے ہم نفی کر لیتے ہیں. تو محبت سے بار بار پڑھیے سورۃ اخلاص. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پہ غور کیجئے, اور اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ کو یہ پیغام نہ ملتا تو سوچیں ہم اپنے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتے رہتے, پریشان رہتے. اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق, محبت اور عظمت سے بھرا رہے, اور پھر اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی ہمیں بنانا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو محبت سے, شوق سے, اور ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی, اور اس کو پیغام کو ہم آگے بھی پہنچائیں گے. تو اب ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے. اگر کوئی ایک ضروری سوال ہے تو وہ پوچھ لیے, باقی سوالات ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ.
تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، اب ہم گرامر یعنی 11 پڑھتے ہیں۔ تو آج گرامر میں ہم فعل ماضی میں فردر جو فعل ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس میں دارابا، سامعہ، عالمہ اور عاملہ ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور گرامر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے۔ سب ایک گہری سانس لیجئے، ایکٹیو ہو جائیے اور میرے ساتھ سب دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم پڑھ چکے، فعل بھی ہم پڑھ چکے جس میں ہم نے 9 حروف پڑھے، جن میں 7 حروف جر تھے، اور دو جو ہیں وہ اسم ظرف ہیں، اندہ اور ما، لیکن وہ بھی ہم حروف کی طرح ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب آج کل ہم فعل پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اب جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم کو ہم نے جو ہے یہ جو اٹیچ ضمائر کے ساتھ، کتابو ہوں اس کی کتاب، ٹھیک ہے، کتابوں ہوں سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب یعنی یور بک، کتاب بھی میری کتاب یا مائن بک، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ پھر ہم نے حرف کے ساتھ انہی ضمائر کو جوڑا، تو من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے۔ اب ہم فعل پہ آ گئے ہیں، تو ان کے اندر ضمائر ہوتے ہیں اندر ہی موجود، ٹھیک ہے۔ تو فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ ان کے اندر یہ ضمائر موجود ہیں، ہم اس طرح سے ساتھ نہیں جوڑتے جیسے ہم اسمیہ حرف کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو ورب فعل ہم آج پڑھ رہے ہیں آج کل، اور عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فعلا، اسی طرح سے فاتحہ، ناصرہ اور درابا۔ فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی جو ہو گیا اس کو پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، فعل مضارع اس کو ہم امپرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی اس میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں فعل مضارع میں دونوں آ جائیں گے، فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس اور فعل مستقبل یعنی فیوچر۔ اس کے بعد پھر فعل امر اور نہیں ہوتا ہے، یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا امر میں، اور نہیں میں نہ کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں جس کے ہم نے آلریڈی پہلا باب کر لیا۔ تو فعل ماضی ہم نے کہا وہ جو ہو گیا، تو ہم نے پہلے باب میں یہ کیا تھا، اس کو آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ جی کون ریوائز کرائے گا؟ ریز یور ہینڈس۔ جی کیسرا کروائیے۔ جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ شاباش، بہت اچھے کرایا آپ نے۔ اب اس کی عربی بول چال بھی کرا دیں، کون کرائے گا؟ ان 2 لوگ کروا دیں۔ جی نازیہ اور عاطفہ عربی بول چال کروائیے۔ نازیہ اور عاطفہ۔ هل فعل نعم فعل هل فعلوا نعم فعلوا هل فعلت نعم فعلت هل فعلتم نعم فعلنا۔ دیکھیے کتنی اچھی ریویژن کرا دی سسٹر نازیہ نے اور سسٹر عاطفہ نے۔ تو اب ایک اور نیا لفظ ہے خیر۔ اب خیر رون اگر 2 پیش کے ساتھ آئے گا تو پھر وہی بات کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کرنے والا، یہ فاعل کے اس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔
جو کام کرنے والا ہے، اور اگر یہ دو زبر کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر یہ مفعول بن جاتا ہے، یہ آبجیکٹ کے طور آ جاتا ہے. تو خیرون، خیرن. تو اب جیسے ہم نے ابھی ریویژن میں بھی دیکھا کہ یہ اسی طرح سے یہ بھی اس میں چینج آ جاتی ہے. ابھی ہم عربی بول چال کریں گے تو یہ ہمیں اور پتہ پھر چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم پہلے تو ہم نے حل فعل، کیا اس نے کیا، حل فعل خیرن، کیا اس نے بھلائی کا کام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس میں ہم نے خیرہ جو ہے وہ ایڈ کر لیا. جی اب دو لوگ چاہیے جو کروائیں گے. جی شبانہ اور فروا. فروا آپ سوال کیجئے، شبانہ جواب دیں گی. هل فعل خيرا؟ نعم فعل خيرا. شاباش. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعلوا خيرا. هل فعلت خيرا؟ فعلتا. نعم. نہیں بیٹا، فعلتا. حل فعلتا. هل فعلت خيرا؟ نعم شاباش. فعلت خيرا. شاباش. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خيرا. شاباش. دیکھیے چھوٹی سی بچی ہے، اس نے بھی کتنا اچھا کرا دیا. تو یہاں بھی اب جو ہے یہ فعلا جو اس نے کیا تھا، کام اس نے کیا، یہ بھلائی کا کام ہے. تو یہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اس پہ کام کا ایفیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ تو ہم نے کر لی ریویژن جو ہم نے پیچھے کر چکے تھے. اب ہم آج کا سبق لیتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی افعال کرنے. آج ہم نے 4 افعال کرنے ہیں. دارابا، اس نے مارا. سامعہ، اس نے سنا. عالمہ، اس نے جانا. عاملہ، اس نے عمل کیا. دیکھیں ابھی تک ہم نے جو پہلے باب میں فعلا، فتح، جعلا کیا تھا، تو اسی طرح سے تینوں جو حروف تھے، یعنی یہ حروف تہجی کی بات کر رہے ہیں، تو ان سب تینوں پہ زبر تھی. ٹھیک ہے، پھر ناصرہ ہم نے کیا، خلقہ، ذاکرہ، ان سب پہ تینوں پہ زبر تھی. اب دارابا ہے، وہ 2 باب ہو گئے، یہ تیسرا باب ہے دارابا، اس میں بھی تینوں جو ہیں اس پہ زبر ہے. اس کے بعد سمعہ میں کیا فرق ہے؟ جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے، دارابا اور سمعہ میں کوئی فرق نظر آ رہا؟ جی اس جی میں جی زیر ہے. شاباش، اس میں زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ایک علیحدہ باب بن جاتا ہے. سامعہ، عالمہ اور عاملہ وہ بھی علیحدہ بنے گے، ان کے مضارع میں چینج آتے. ان سب کے ماضی میں کوئی چینج نہیں تھی، لیکن سامعہ کے ماضی میں بھی جو سیکنڈ اس کا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو یہ شاباش، آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا. اب ہم ان کے باقی جو ہیں ڈفرنٹ سیکھے بناتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں. اب دارابا، دارابا کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے مارا. درب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارنا، یہ آپ بعد میں سیکھیں گے. لیکن قرآن پاک میں دارابا مثلاً بھی آتا ہے بہت دفعہ. دارابا مثلاً، اس کا مطلب اس نے مثال بیان کی. یہاں مارنے کے مطلب نہیں آتا دارابا مثلاً. یہ آپ آگے جائیں گے تو اور بھی پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں دارابا مثلاً جب آتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی. دارابا کا مطلب ہے اس نے مارا، درب مارنا. تو اب ہم دارابا کے مختلف سیغے جو ہیں وہ باقی بنائیں گے. یعنی اس نے مارا، پھر ہم سب نے مارا، آپ نے مارا، میں نے مارا، وہ ہم نے جو ہے پوری اس کا ٹیبل بنانا ہے. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جی نازیہ کروائیے. جی نازیہ. دارابا مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا شاباش. آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ. جی اور کون کروائے گا؟ جی سعدیہ آپ کروائیے. جی سعدیہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سعدیہ بہن کروائیے. دورابا اس نے مارا، دورابو ان جی سب نے مارا، ویری دوربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم 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 آپ آپ سب نے سب نے مارا، مارا، دربنا دربنا ہم سب نے مارا. دربتم
آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. شاباش. جی شبانہ آپ بھی کرا ہم دیجئے. سب نے مارا. جی شبانہ کرائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کروائیے بیٹا. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. شاباش. اب ہم اس کی بول چال لے لیتے ہیں. جی اب دو لوگ کروائیں گے، عظمیٰ شاہد اور سعدیہ آپ جی کیسرا اور عظمیٰ شاہد کروا دیں. هل ضرب ما ضرب، هل ضربوا ما ضربوا، هل ضربتم ما ضربتو، نہیں ما حل ضربت ضربتا کہنا تھا. هل ہر ضربت ضربتا. جی. ما هل حل ضربتم ضربتا ما ضربتو. جی حل ضربتم ما ضربنا، ما ضربنا. ما ضربنا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہم نے نہیں مارا. ہم نے نہیں مارا. ٹھیک ہے، مارنا اچھی بات نہیں نا ہوتی، تو اس لیے نہ میں جواب ہم دے رہے ہیں. اور ہم نے کہا تھا ماضی میں نہ کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں کا اور بھی مطلب ہم نے کیا تھا پہلے، ہم نے جو بھی پڑھا تھا. تو جی اور دو لوگ اور کروانا چاہیں گے. جی عاطفہ اور سعدیہ آپ بھی کروا دیجئے. جی آپ. حل ضربا، ما ضرب، حل ضربو، ما ضربوا، حل ضربتا، ما ضربت، شاباش. حل ضربتم. ما ضربنا. ویری گڈ. تو یہ دیکھیں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں مارنا اچھی بات ہے. ہم نہ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے نہیں مارا، ہم سب نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا، ہم سب نے نہیں مارا. ٹھیک ہے. ٹیچر اس میں ایک پھر بات پوچھنی تھی کہ جو لا ہے ماں بھی نہ نہیں میں آتا اور لا بھی نہیں میں جی آئے گا لا نا اس میں. جنرلی ہم مضارع میں استعمال کرتے ہیں، ماں ہم ماضی میں استعمال کرتے ہیں جنرلی. ماں ٹھیک جو ہے، ہے وہ ماضی فعل ماضی میں ماں جنرلی، ہوتا ہے. ہاں جنرلی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں، لیکن جنرلی ماضی میں ہم ماں استعمال کرتے ہیں اور مضارع میں ہم لا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماں یعنی سے ماضی مضارع یاد رہے گا. فعل مضارع جی پڑھیں گے نا ہم انشاءاللہ، کوئز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب وہی بات ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر دو پیش ہیں اسم کے اوپر تو پھر یہ اس کی اصلی حالت ہے، کام کرنے والی حالت ہے، مفعول کی حالت ہے. اگر دو زبر ہوں گے تو یہ جو ہے کام جس پہ کام کا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے، یعنی مفعول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کل بھی سمجھ آ گئی تھی اور آج بھی ہم نے اس کو ریپیٹ کر لیا. تو اب ہم اس کو بھی اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں بول چال میں، تاکہ ہمیں اور اچھی طرح پتہ چل جائے. کچھ نئے لوگ بھی ہاتھ کھڑے کریں، باقی لوگ کدھر گئے آج؟ جی کوئی اور کروانا چاہے گا؟ جی کرن، عامر اور تبسم. چلیں شاباش کروائیے. کرن آپ سوال کیجئے، تبسم جواب دیں گی. هل ضرب زيدا؟ ما ضرب زيدا، هل ضربوا زيدا؟ ما ضربوا زيدا، شاباش. هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زيدا، هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زيدا. جی تبسم اب آپ مجھے بتائیے ما ضربت زیدن کا کیا مطلب ہے؟ نہیں زید میں نے میں نے زید کو نہیں مارا. میں نے ٹھیک ہے، زید کو نہیں مارا. ہاں. شاباش. ہاں. تو یہ ہاں. یعنی جو میں ہے نا یہاں پہ وہ اب فاعل ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اور زید جو ہے یہ مفعول ہے. اسی طرح سے ان سب نے زید کو نہیں مارا، یہ وہ سب جو ہے نا وہ فاعل ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ زید پہ پڑ رہا ہے. اور یہ دیکھیں دو زبر ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، چلیں شاباش، آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی. کتنا ٹائم ہے؟ جلدی سے. جی شگفتہ آپ کروانا چاہیں گی؟ شگفتہ اور میں سوال پوچھتی ہوں، شگفتہ آپ جواب دیجئے. جی حل ضرب زیدن. شگفتہ انمیوٹ کیجئے. انمیوٹ تو کیا ہوا، پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی. جی عائشہ عمیر آپ کروانا چاہیں گی؟ میم سنائی دے رہا آپ کو؟ جی مجھے سنائی دے رہا ہے، جی بالکل دے رہا ہے. حل ما ضرب ضرب- زیدن آپ جواب دیجئے. ہاں جی ما ضرب زیدن. میں دوبارہ ما سوال ضرب بولتی ہوں. زیدن. حل ضرب زیدن
ما ضربوا زیدن. शाबाश. हल दरबता जैदन. ما ضربت زیدن. हल दरबतुम जैदन. मा दरबना जैदन. वो मखल अनम्यूट हो गया. तो अब हमें समझ आ गई कि जब वो जबर वाला आ जाता है तो ये मफूल वाली हालत होती है, ऑब्जेक्टिव नाउन बन जाता है, इसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है. ठीक है, इसमें अब किसी को कोई शक तो नहीं है ना, सबको इस और बात की. मैम अगर ये दो पेश वाला अगर दो हो तो पेश उसको वाला फिर किस होगा, तरह वो होगा हल दरबता जैदुन. जैदुन, हल तो हल दरबता जैदुन. जैदुन अगर हो हाँ तो क्या जैदुन. जैद ने आपको नहीं मारा, ऐसे होगा उसका मतलब? हाँ वो फिर उसकी टोटल वो चेंज में अभी इसलिए नहीं कर रही कि मुश्किल ना पड़े आप लोगों को. अच्छा लेकिन फिर ठीक. जैसे होता कि हल जैदुन नसरा अच्छा शाहिदन, ऐसे भी हो सकता है कि क्या जैद ने मदद की शाहिद की. मतलब फिर दो पेश के अच्छा साथ आएगा तो ये फाइल में आ जाएगा. ठीक है, फिर ये अच्छा फाइल में आई शुरू में आ जाएगा कि क्या उसने ये किया. फिर जाहिर है उसके साथ क्योंकि सिंगुलर वाला वो है तो फिर हम इसके साथ समय वर्ब तो लगाना पड़ेगा ना. फिर हम नसराई जी जैसे लगा सकते हैं या दराबा लगा सकते हैं. अगर ये दो पेश वाला, फिर ये दराबा से पहले आएगा. हल जैदुन. अच्छा. हाँ हाँ, दराबा जैसे कोई हल साम. जैदुन जरबा, हाँ जी, क्या तो जैद वो ने उसको मारा? उसको मारा. हाँ जी, तो वो अच्छा इस तरह से आ जाता है. कि अभी मैं इसलिए सिंपल बता रही हूँ कि हमें कम से कम आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई है कि दो जबर वाली बात ये है कि इसके ऊपर ठीक, काम का असर पड़ रहा असर है. पड़ा. और वरना अगर हमें पेश एकदम लगता वाला है ना. होगा फाइल तो वो पहले आएगा, जी हम वर्ब देखें. से पहले आएगा. जी, और हमें एकदम लगता है ना कि इसम है, नाम है, तो ये फाइल ही होगा. जी मतलब जी ये जी जी कॉन्सेप्ट बतानी थी कि अगर दो जबर वाली बात आ जाती है तो फिर ऐसे. ये आगे और ठीक बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह. एक्चुअली ठीक. ये कोर्स जैसे डिजाइन किया तो उसमें ये है कि बस इतना बताना है जितना अभी जी के लिए जरूरी है. अगला फिर इंशाल्लाह बाद में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और पता जी चलता जाएगा. जी ठीक है मैम, इंशाल्लाह थैंक यू. इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है कॉन्सेप्ट की. अच्छा, अब जी हमने बिल्कुल. कहा हम आज समया का मतलब था उसने सुना. हम रोज पढ़ते हैं नमाज में समय अल्लाहु लिमन हमीदा. हम कहते हैं ना कि सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इससे हम याद. अब हम इसकी सीगे देख लेते हैं मुख्तलिफ. सामिया उसने सुना, सामिया उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयतु मैंने सुना, समयतुम आप सब ने सुना, समयना हमने सुना. जी सादिया आप करवाइए. अनम्यूट नहीं हो रहा. जी आयशा आप जी करवाइए. आयशा अफजल आप करवा लें. आयशा आप जी मैं करवा करवा लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया उसने सुना, सामियो इन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना. देखें तो इसमें ये फर्क क्या है कि इसमें दूसरे हरफ के नीचे जेर है. ठीक है, ये डिफरेंट है. बाकी हमने जितने अभी तक अफाल पढ़े थे उन सब में तीनों जो हरूफ तहजी थे उनको ऊपर जबर ही आ रहा था. तो ये इस तरह से डिफरेंट है. जी शबाना आप भी करा दीजिए एक बार. शबाना जी. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी करवाएं बेटा. सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना. शाबाश. बाकियों से अगला वाला करवाते हैं. अब हम इसकी बोलचाल ले लेते हैं. जी दो लोग कौन कौन कराएगा. नाजिया और तबस्सुम करवाएं. ये नाजिया आप जी सवाल कीजिए, तबस्सुम आप, बल्कि तबस्सुम आप सवाल कीजिए और नाजिया जवाब देती हैं. ठीक है. ठीक है. हल सामिया, नअम समिया, हल सामिउ, नअम समिउ, शाबाश. हल समेता, नअम समिअतु, हल समेतुम, नअम समिअना. जी ये बताइए कि नाम समेत तुम का क्या मतलब है. नहीं मैंने नहीं सुना. जी नाम का मैंने सुना. हाँ मैंने सुना. जी हाँ जी मैंने हाँ सुना. मैंने सुना. सुना. शाबाश. ये तो सिंपल है, हम पहले भी करते रहते हैं. अब हम फिर वही बात दोबारा. उसमें तो था ना तनवीन आ रही थी. अब हमें सबको पता है जब हम अल लगा देते हैं तो फिर
تنوین نہیں آتی پھر ایک پیش رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو تنوین میں ڈبل پیش کی بجائے اگر شروع میں ال آ گیا تو ایک پیش رہ گی, تو یہ بھی وہی اصلی حالت ہے فائل والی. یہ آپ سب کو یاد ہے نا کہ جب ہم ال لگا دیتے ہیں تو پھر تنوین نہیں لگتی, ایک پیش پھر کم ہو جاتی ہے. یاد ہے, بتائیے. جی یاد ہے. یاد ہے نا. تو وہ کوئی یہ وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. ہاں وہ دونوں میں ایک. سے کیا دا آ دا بک تو نہیں کہتے نا جیسے ہم, ہاں اسی جی, طرح سے. ٹھیک ہے, تو دا الکتاب لگ گیا جی وہ ایک بالکل. کتاب. ہاں تو یہ بھی جو ہے اصلی حالت ہے, فائل والی حالت ہے, کام کرنے والے کی حالت ہے. اگر القرآن نہ ہے, زبر ہے, سنگل ال شروع میں آ گیا, تو یہ پھر آبجیکٹیو ہے, آبجیکٹ کے طور آئے گا, فائل کے طور آئے گا. ابھی ہم عربی بول چال کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے جی اب ہم جو ہے اس کی بول چال دیکھ لیتے ہیں. باقی نئے لوگ آج کیوں نہیں ہاتھ کھڑے کر رہے؟ اور جی آمنہ عامر آپ اور فروا کروائیں. فروا بیٹا سوال کرو اور آمنہ آپ جواب دیں. هل سمع القرآن جی آمنہ انمیوٹ کیجئے. نام سمع القرآن. جی هل هل سمع القرآن نعم سمع القرآن. شاباش, آگے بھی اس کے آئیں گے اور وہ بھی کر لیں. جی نیکسٹ تو بھی کروا دیجئے. هل سمع القرآن نعم سمع القرآن. نہیں, نام هل سمیت القرآن. تیسرا والا کرنا ہے آمنہ بیٹا, تیسرا کریں, تیسرا والا, یہ والا. نعم سمعت القرآن. شاباش. هل سمعت القرآن نعم سمعنا القرآن. شاباش. دیکھیں اب اسی طرح سے ہی ہے, صرف اس میں فرق یہی آ رہا ہے کہ یہ میم کے نیچے اس میں ایک حرف پہ زیر ہے. حل تو وہ اسی طرح ہی ہمارے ہوں گے, کیونکہ پہلے غائب والا سامعہ کا جواب سمعو سے, سمعو کا جواب سمعو سے, سمعہ سمعو, یہ جیسے ہوا ہم میں کوئی چینج نہیں آتی تھی. جب ہم آپ سے کوئی سوال پوئیں گے تو جواب وہ کہیں گے میں, تو سمیتا کا جواب سمیتو سے, اور سمیتم کا جواب سمینا. ٹھیک ہے, کہ کیا آپ نے قرآن سنا, تو کہیں گے جی ہاں میں نے قرآن سنا. کیا آپ سب نے قرآن سنا, جی ہاں ہم نے قرآن سنا. حل سمیتم القرآن, نام سمینا القرآن. ٹھیک ہے, اگر علیحدہ سے پڑھیں گے تو سمینا القرآن, پھر ہمیں کہنا ہوگا, ہم ساتھ اس کو جوائن کر کے پڑھ لیں تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ علیحدہ پڑھیں تو پھر القرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک, تو یہ دونوں چیزیں ہم نے یاد رکھنی کہ تا کا جواب ہم تو سے دیں گے, تم کا جواب ہم نا سے دیں گے, اور پہلے دونوں سے سامع اور سامع جو آتا ہے ان کے جواب اسی سے ہی آتے ہیں, غائب میں کوئی چینج نہیں آتی. جی اب باقی کے جو ہاتھ ہیں میں آپ سے نیکسٹ کرواتی ہوں انشاءاللہ. اب ہم اس کا دوسرا فعل لیتے ہیں, یہ بھی اسی طرح سے ہے, اس کا وہی باب ہے, یہ چوتھا باب ہے. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. جی تمثیلہ آپ کروائیے ریوائز. جی تمثیلہ علما اس نے جانا, ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا, علمتم میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. جی میں بھی شویس آپ بھی کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیما اس نے جانا, علیمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. دیکھو دونوں سسٹرز نے کتنا اچھا کرا دیا. یہ اب ہم نے اس کے سارے جو ہے وہ صیغے سیکھ لی ہیں. اب ہم اس کی دوسرا, اب دو دیکھیں یہ ملتے جلتے ہیں. عالمہ اس کو علم سے جاننا ہے نا, تو علم سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس میں لام جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے. دوسرا جو عاملہ اس نے عمل کیا, عمل ایسے یاد رکھنا ہے. تو ورنہ نا دونوں مل جاتے ہیں, تو بڑے دھیان سے یاد رکھنا ہے کہ علم سے یاد رکھے اور عمل سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, عملہ اس نے عمل کیا, عملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. جی اوکے, جس نے نہیں کرایا
کوئی نئے لوگ؟ جی تبسم آپ چلیں کرا دیجئے. عاملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو شاباش. میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. ویری گڈ. تو یہ ہمیں اب سمجھ آ گئی کہ اس کے بھی اسی طرح سے ہی سیگے بن رہے ہیں، لیکن صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کے ایک جو سیکنڈ والا اس کا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. اب ہم نقطہ تعلیم یا نقطہ شوق دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پچھلی 3 کلاسز میں 3 ہوم ورکس دیکھے ڈیٹیل میں، آج ہم چوتھے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے. تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں؟ تو کیسے؟ دیکھیں چوتھا ہوم ورک ہمارا کیا ہے، کتاب سے پڑھیے جو آپ کے پاس QC1 کی آپ کی ٹیکسٹ بک ہے. ٹھیک ہے، تو علم سیکھنے کے فضائل کیا ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں کہ جو وہ کر رہا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے. اسے امیجن کریں، علم کی تلاش میں جو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھا رہے ہیں اس خوشی میں کہ وہ یہ علم کی تلاش میں جا رہا ہے. سوچیں کتنی آپ سب جو اس وقت الحمدللہ یہ قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کے راستے میں بھی یقیناً جو ہیں فرشتے وہ پر پھیلا رہے ہیں، اور جنت کا راستہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو رہا ہے. تو دیکھیں جو ہمارے پاس ٹیکسٹ بک ہے، جنہوں نے بک منگوا لی ہے یا جن کے پاس سافٹ کاپی ہے اس کو موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کو کمپیوٹر میں ڈال لیں اور اچھا پڑھ سکتا ہے اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. تو اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں. ایسے نہیں اچھا میں پڑھ لوں گی، نہیں، ریگولرلی ایک ٹائم جو ہے منیمم 10 منٹ، زیادہ پڑھ لیں تو اگر ٹائم ہو تو اچھی بات ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کو ہونا چاہیے، دوسروں کو سکھائے. اس لیے ہمارا چوتھا ہوم ورک اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ مطالعہ کرنا، اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے. آمین. تو الحمدللہ آج اس سبق نمبر 11 کے اختتام پر ہم نے 131 الفاظ سیکھ لی ہیں جو قرآن میں 30,797 یعنی تقریباً 31,000 بار آئے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم یہ 31,000 کے قریب ٹچ کر رہے ہیں، ہمارا یہ سیل جو ہے یہاں تک چارج ہو گیا. تو الحمدللہ کہیے، اور اسی خوشی میں یہ خوبصورت سا سرخ گلاب آپ سب کے لیے کہ آپ استقامت سے ماشاءاللہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آج ہمارا الحمدللہ کورس جو ہے وہ آدھا 50% ہم نے کمپلیٹ کر لیا، لیکن ٹارگٹ ہم نے زیادہ اچیو کر لیا. ہم نے 41 تک جانا تو ہم 31 تک آج تقریباً پہنچ گئے ہیں. تو موسٹ آف دی ورک ہیز بین ڈن الحمدللہ. اور بات تو صرف ہم نے سوچیں 10-11 جو ہے یہ آگے جانے ہیں الفاظ. تو انشاءاللہ تعالی سوچیں کہ کتنی تیزی سے، کتنی استقامت سے آپ سب لوگ اتنی ہمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اتنی جلدی آپ اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں. 7 ہوم ورک تو آپ کو یاد ہی ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے قرآن پاک سے پڑھیے، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیے، بک سے پڑھیے جیسے ہم نے ابھی بات کی، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، اور جو آپ کو ویڈیو بھیجی جاتی ہے اس کو سنیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی جو ہے تلاوت کریں. ابھی تک تو ہم وہی صورتیں باقی ہم نے پڑھ لی، اب نیکسٹ ہم دوسری صورتیں بھی پڑھیں گے. تو پھر ہم نے ہمیشہ صرف صورت اخلاص ہی یا صورت کوثر لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہی نہیں، پھر ہم صورت ناس بھی پڑھیں گے، فلق بھی پڑھیں گے، اثر بھی پڑھیں گے، نصر بھی. تو پھر ہم یہ صورتیں بھی جو انشاءاللہ تعالی قرآن میں ان کی بھی تلاوت کرتے رہیں گے. آپ منتخب ہیں، آپ سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ سب کا انتخاب کیا ہے. تو اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. ربی زدنی علما پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اپنے لیے دعا کیجیے، اور اپنے سب قرآن ساتھیوں انکلوڈنگ می سب کے لیے دعا کرتے رہیے.
امید ہے کہ شیٹ یا پاکٹ بک سے آپ پڑھ رہے ہوں گے. اس سے آپ کر کے دیکھیے, نماز کے بعد چند معنی, چند الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیے, پھر دوسری نماز کے بعد دیکھ لیے. ایسے 1-2 منٹ بھی لگائیں گے نا تو اتنا اچھا یاد ہو جاتا ہے, بہت اچھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جلدی آ جائے گا. تو جو کچھ آپ نے اس سبق میں سیکھا, امید ہے کہ وہ سکھانا آپ کو آسان لگے گا. تو پھر سکھائیے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, اور انشاءاللہ جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. ابھی بھی اب یہ جون میں آگے ٹریننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.